अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक और दूसरी तरफ हुकूमत की ही अपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले पर मिल बैठने की दावत। अब देखना यह है कि कौन किसकी सुनता है और कोई किसी की सुनता भी है या नहीं सुनता है। पीडीएम का मामला हमने आपने सबने देखा कि लॉन्ग मार्च थी, फिर वो मुलतवी हो गई, लेकिन वो लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हो गई, लेकिन एक और सेमी लॉन्ग मार्च की तैयारी इन्होंने 26 मार्च की जो पहले कर रखी थी वो अब वो कर रखी है कि जब नैब ने मरियम नवाज साहिबा को एक केस में बुलाया हुआ है, जाती उम्रा अराजी केस में, और उसमें तय ये पाया है कि सब जाएंगे। पहले पीपल्स पार्टी थोड़ी कश्मकश का शिकार थी, लेकिन अब वो भी जाएगी। हुकूमत क्या सोचे बैठी है। नैब ने अदालत से भी रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट से, कि जी ऐसा माहौल हो जाता है तो मरियम साहिबा से कहा जाए कि वो अकेले आए, लेकिन उसका फैसला भी आया है कि जी ये सियासी मामला है, आप संभालें। प्रोग्राम इसके आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आज हमें बात करनी है, जवाबात लेने। जो शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। और अपोजिशन से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, क्या कहते हैं, पीडीएम से शुरू करें या आपकी दावत से शुरू करें ऑपोजिशन को? जहां से मर्जी कर लें। अच्छा, तो सर, एक तरफ तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक और जाहिर सी बात है पूरी ऑपोजिशन का ये गठजोड़ है। ऐसे में हुकूमती बेंचेस से कह लें या प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो स्पीकर को खत लिखा गया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे ऑपोजिशन को दावत दें। सर, मीडिया की हद तक तो आपने दावत दी है फॉर्मली, लेकिन इनफॉर्मली आपसी राब्ते, बैकडोर चैनल्स, वहां से भी कुछ राब्ते हो रहे हैं, दावत दे रहे हैं आप इनको? जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि इनफॉर्मली नहीं दी है, फॉर्मली दावत दी है। खत लिखा है आजम साहब ने, स्पीकर साहब ने हमको ये खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जरूरत पर जोर दिया है कि आगे बैठ के मिल के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आगे बढ़ते। अब उसके साथ जो जुड़ी हुई है पोजीशन की, उसके ऊपर भी देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत तो ऐसी ही चलती है। यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि सिर्फ हमारी सुनी जाए, दूसरे की ना सुनी जाए। हुकूमत ने पहले भी कदम बढ़ाया था, जब पहली स्पीच हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके बाद हमने इलेक्टोरल एक कमेटी बनाई। उसमें हम इन्होंने अपोजिशन ने आके वहां पर भी कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया। मसलन इन्होंने कहा जी इलेक्शन चुराए गए हैं, लेकिन जब उनसे एविडेंस मांगी गई तो नहीं दे सके। कहा गया किन हलकों से शिकायत है, वो हलके नहीं बता सके। उसके बाद से अब तक ज्यादातर जो अपोजिशन का रवैया है वो रहा है कि किसी तरीके से हमारे जो मुकदमात हैं वो खत्म करें, उसके अलावा हम बातचीत नहीं करते हैं। तो फैटफ का भी मामला आया तो इन्होंने आगे एक लिस्ट रख दी कि पहले ये सारे अमेंडमेंट्स करें नैब में। तो अभी तक अपोजिशन का रवैया जो है वो संजीदा नहीं रहा, और अब फिर ये एक मौका जो है वो दिया है हुकूमत ने ही अपोजिशन को कि आइए साथ बैठते हैं। और ठीक है, अब आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक के ऊपर हमारा कंसेंसस है, और वो कंसेंसस ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली की जरूरत है, और उसके लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो इस्लाहात चाहिए, उसके लिए हमें मिल बैठने की जरूरत है। हमने अपनी जो इस्लाहात का जो ऑर्डिनेंस है, वो एक्ट है, वो भी हमने असेंबली में दे दिया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दे दी है। अपोजिशन अपनी जो तजावीज देना चाहती है वो तजावीज दे दे, और एक मिल के इस्लाहात पे आगे बढ़ते हैं। चले, ये तो फिर ऑपोजिशन ही बताएगी कि वो आपके साथ सर बैठना चाहती है या बैठना नहीं चाहती है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का रवैया संजीदा नहीं है। ऑपोजिशन क्या कहती है? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपको हमेशा से शिकायत थी, और खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाती, फवाद साहब ने तो कई चीजों का हवाला दे दिया। अभी रिसेंट जब ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट का जो ना हो, ओपन बैलेट हो, जब बिल आया तो आपने कहा कि हुकूमत का तरीक़ाकार सही नहीं है, हुकूमत ने बहुत अजलत में किया है, हुकूमत ने हमसे पहले राब्ता नहीं किया। अब मामला है इलेक्टोरल रिफॉर्म का, वो तमाम की जरूरत है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो। तो इस पे आप इसको संजीदा लेंगे सर, और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हुकूमत के साथ बैठने को तैयार होंगे? देखिए, अगर आप हुकूमत की तमाम गुफ्तगू सुन लें, अभी मेरे भाई फवाद साहब ने भी गुफ्तगू की, फवाद साहब ने तो खैर बड़े संजीदा अंदाज में की,
لیکن اگر دیگر جو حکومتی ترجمان ہیں ان کی آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو جواب اسی میں مل جائے گا. ہم جس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی وقت NRO کا نعرہ لگ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑا سنگین معاملہ آیا تھا کرونا وائرس سے جب بے انتہا لوگ مر رہے تھے، اور ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں آپ کے سامنے. مگر جب ہم نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے، اسپیکر صاحب نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ایک کمیٹی بنا کے اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے صبح ایک جلسے میں کہہ دیا کہ یہ جو آ رہے ہیں لوگ یہ NRO مانگنے آ رہے ہیں. اسی طرح کی گفتگو تھوڑی سی فواد بھائی نے بھی کی اور دیگر لوگ تو برملا کرتے ہیں. یعنی حکومت نے فریم یہ بنا دیا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت اگر کوئی بھی حکومت سے بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ NRO مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نیب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو بھائی ہمیں تو کوئی ایسی جستجو نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں تو یہ تمام معاملہ بہت غیر سنجیدہ نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. اسپیکر کا کام میڈیشن کرنا ہے، یہ میں مانتا ہوں بالکل، لیکن اسپیکر آف دا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ تشریف لائیں. لیڈر آف دا ہاؤس تو ملک میں جنگ بھی ہو جائے تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب ہم یہ گلا کرتے ہیں تو فواد بھائی نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو پرائم منسٹر سے ہاتھ ملانے کا بڑا شوق ہے، آٹوگراف لینے کا بڑا شوق ہے. تو جب اس طرح کی گفتگو ہوگی کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو یہ کہا جائے کہ اس سے اگر بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے آٹوگراف لینے کا شوق ہے، تو پھر ہم نہیں کرتے بات بھائی. ہم نہ لیڈر آف دی ہاؤس سے بات کرتے ہیں، نہ ہم کوئی کسی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ کمیٹی میں بیٹھیں تو اس کا مطلب NRO ہے. اور پرائم منسٹر سے اگر کہیں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، اگر حکومت کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کے سامنے بیٹھیں اور بات کریں، تو اس کا مطلب ان سے آٹوگراف لینا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپٹکس کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، یہ آپٹکس بہت اچھے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے جی وہ غیر سنجیدہ ہے. مگر آپ ذرا حکومتی سنجیدگی کا اندازہ کریں کہ بل لانے کے بجائے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. یعنی انہوں نے وہ لیگل فریم ورک آرڈیننس، وہ پرانے جو ہوا کرتے تھے ڈکٹیٹرز، جس طرح وہ عدالتوں سے ایک آئین سے ماورا کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیا کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید اس دفعہ بھی دھاندلی کر کے یہ بالکل اسی طرح کوئی نہ کوئی نتیجہ لے لیں گے یا کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیں گے سپیریئر کورٹ سے. وہ تو ان کو مل نہیں پایا. آئین میں تو درج تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے الیکشن. تو پھر انہوں نے اس سیکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے 3 مربع فٹ میں 4-5 کیمرے لگا دیے. جس ملک کے اندر 100 کا ہاؤس سینٹ کا، صرف 100 لوگ، وہ بھی آئین ساز لوگ، وہ بھی کس جگہ پہ، کسی پولنگ بوتھ میں نہیں، سینٹ کے فلور کے اوپر. جب وہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ ایک بغیر رگ کیے الیکشن نہیں کروا سکتے، اور آپ کیمرے فٹ کریں گے اور نہ جانے کیا مائکرو فون لگائیں گے اور ٹرانسمیشن ڈیوائسز لگائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس حکومت کا جو ایک فاسقانہ رویہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. تو بات کرنے میں بات پچھلی مرتبہ بھی ہوئی تھی. جی تو دیکھیے ہم تو یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات، میں مانتا ہوں آپ کی بات، اور میں سمجھتا ہوں ہماری بھی ذمہ داری ہے، مگر ہم سے بڑھ کر وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے. ہم تو سمجھتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، لیکن اگر ان کے گمان میں یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ ہیں تو ان کو چاہیے کہ آگے آئیں اور ایک فضا بنائیں جس میں بات ہو سکے. لیکن اگر انہوں نے چور چور کے نعرے مارنے ہیں جو وہ مسلسل مار رہے ہیں، تو بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بندے سے بات کرنے کی جو صرف چور چور کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پرانی باتوں کو لے کے ہی آگے چلیں گے تو پھر تو آگے کچھ بھی نہیں چل ہی نہیں سکتے نا. اب پچھلی یہ آج تو باتوں نئی کو بات ہے ہمیں نا ہر صورت مرزا بلانا صاحبہ، ہوگا، یہ آپ کو آج بھی تو بلانا ابھی ہوگا اور حکومت کو بھی ٹھیک کہہ بلانا رہی ہوگا. ہیں. اور آپ کی بات اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ حکومت چونکہ حکومت ہے اس لیے اس کی ذمہ داری زیادہ اس پر عائد ہوتی ہے کہ ماحول کو خوشگوار کرے. چودھری صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ حکومت پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے؟ ہمیشہ غیر سنجیدگی کی جب بات ہوتی ہے تو تھوڑی سی جو پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں، پھر ان کی ماحول اگر اچھا بنانا ہے تو پھر بیانات بازی روکنی پڑے گی. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ساری گفتگو کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ کتنا غیر سنجیدہ ہے. یعنی دے کہ ان کی ساری بات یہی ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ مذاکرات کریں بیٹھے. ہمیشہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ پہلے ایک ماحول بنتا ہے، کمیٹیز بیٹھتی ہیں، بیک ڈور میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ پہلے ایک چیزیں طے کرتے ہیں اور لیڈرشپ بعد میں بیٹھتی ہے. اب اگر آپ پہلے دن ہی کہہ دیں کہ نہیں پرائم منسٹر صاحب خود ہی بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں.
اور آپ صرف بات کو لٹکانا چاہتے ہیں. اور ابھی جو اس طرح سے انہوں نے پچھلی جو سینٹ میں CCTV کی فوٹنگ جو ہے فوٹیج جو اپنا تھی ساری وائرنگ اکھاڑ دی اور بار بار ہر پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ 4-5 کیمرے جو ہیں وہاں پہ لگا دیے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ کتنا غیر سنجیدہ ہے سیریس معاملات کی طرف. ہم نے جو آپ نے کہا کہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, حکومت نے ذمہ داری پوری کی ہے. وزیر اعظم نے خط لکھا ہے اسپیکر کو, اسپیکر نے آگے پارلیمان لیڈرز کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آئیے بیٹھیے اور اس کو آگے چلائیں. اس سے زیادہ سنجیدگی اور حکومت کیا دکھائے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جو کچھ ہم ممکن ہے کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے. اب اگر آپ جو کل فار ایگزامپل جو مریم نواز جا رہی ہیں اور جتھا لے کے جا رہی ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے, ظاہر ہے آپ اس کو کیسے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ حکومت کو آگے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اور جو نائب ہے اس نے حکومت کو کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے آپ یہ معاملہ ہونے سے روکیں. اب جب آپ ریزسٹ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ پھر جو ہے وہاں پہ ہو گیا. سو ساری ان کی ایکچولی انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور کے اوپر نابالغ ہے, اور ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو اس وقت اسمبلی سے ایک تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, پارلیمان سے انٹرسٹ نہیں ہے. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ بگڑے, اور PMLN میں بھی جو لوگ ہیں وہ ان کی اسی سوچ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں PMLN کی لیڈرشپ جو مریم نواز یا نواز شریف کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتی ہے, وہ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز جانا چاہتے ہیں, حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک جو لیڈرشپ ہے وہ بچگانہ باتیں کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جن تحفظات کا آپ نے ابھی اظہار کیا یا جو آپ نے ماضی کی باتیں دہرائی ان کی اپنی ایک حقیقت ہے, لیکن دوسری حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ PDM کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں حکومت کی یا حکومتی کارروائی کی یا پارلیمانی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کی اپنی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ حکومت, یہاں تک کہ جو پارلیمنٹ کے باہر اس دن ہوا جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے, اور آپ بھی ان میں شامل تھے, ایک بدمزگی پیدا ہوئی تھی, اس پر بھی ایک سینئر پارلیمنٹرین کونسل جو ہے اس نے آپ کو طلب کیا اس معاملے کی تحقیقات کے لیے. آپ لوگوں نے اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا, اس میں بھی شامل ہونے سے جانے سے آپ نے معذرت کر لی. تو سر سوال پھر یہ ہے کہ آپ لوگ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں, جمہوری روایات کی بات بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹری پروسیڈنگز ایسے کیسے چلیں گی؟ آپ نے کتنی عجیب بات کی ہے, یعنی کم از کم آپ کو اپنی بات کی تصدیق کر لینی چاہیے تھی کہ میں وہ شخص ہوں جس کے اوپر حملہ ہوا. اصل میں تو مریم اورنگزیب ہیں جن پہ حملہ ہوا تھا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری جگہ فواد چودھری صاحب بھی کھڑے ہوتے اور کسی بھی خاتون کے اوپر حملہ ہوتا, کوئی بھی ہوتی, چاہے ان کا تعلق PTI سے ہوتا, تب بھی میرا رویہ یہی رہنا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ نہیں میں نے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا, میں نے کہا آپ وہاں پر شامل تھے جب یہ تمام ایپیسوڈ ہوئی. جی میری گفتگو تو سن لیجئے. جی میں تو آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مجھے کسی کمیٹی میں بلایا ہے. مجھے تو نہیں جی کسی نے بلایا. یا آپ کو کہاں سے خبر آئی ہے کہ کوئی کمیٹی ہے جس نے مجھے بلایا اور میں نے آنے سے انکار کر دیا؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کی ہے, بالکل بغیر تصدیق کی. اور میں برملا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے دیکھیے, میرے اوپر حملہ ہوا تھا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جس پہ حملہ ہوا تھا کسی کمیٹی نے نہیں بلایا آج تک. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو آپ نے بات کی ہے وہ غلط ہے. اگر کسی اور نے میرے بہاف پہ کی ہے کوئی بات تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جب میرے پاس بات نہیں آئی, مریم اورنگزیب کے پاس نہیں آئی, وہ لوگ جن پہ حملہ ہوا تھا, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنی جو ہے تھوڑی سی قبل از وقت ہے جو آپ نے کہی. پہلے تو یہ بات اب اس کو سائٹ پہ کر دیجئے. میں اس کو ری چیک کر لوں گی ضرور. اب ذرا بات کو آگے بڑھائیے. جی پلیز. جی آپ چیک کر لیجئے, ابھی کر لیجئے پروگرام کے درمیان میں بے شک. دوسری جو اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا ریڈ زون ہے, ایک تو بنایا گیا ہے نا نیب کے باہر, ایک پاکستان کا ریڈ زون ہے, ڈکلیئرڈ ریڈ زون. ایک پارٹی یعنی PTI کو تو اجازت ہے کہ وہ 4.5 مہینے جو ریڈ زون ہے اس میں آئے, کرینے لے کر آئے, پارلیمان کی دیواریں کرینوں سے توڑے, پارلیمان پہ قبضہ کرے, اس کی گراؤنڈ کے اندر دھرنا دے, سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرے, سیکریٹریٹ کو بند کرے, شلواریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر ٹانگے, باتھ روم بنائے, کفن بیسک پہن کر آئیں اور قبریں کھودیں وہاں پر. یہ تمام حقوق ہیں ایک پارٹی کے پاس. یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک SSP کا سر پھوڑ دیں اور کمر کی ہڈی توڑ دیں, یہ بھی ان کو حق ہے, اور گھسیٹیں ان کو سڑکوں پہ, یہ بھی ان کو حق ہے. یہ بھی حق ہے کہ آپ ہی کے ادارے PTV کے اوپر قبضہ کریں, وکٹری کے نشان بنائیں
اور مبارکبادیں دے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کے اوپر کہ مبارک ہو پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا، مبارک ہو، وہ کہے بھائی تمہیں مبارک ہو، وہ کہے نہیں بھائی تمہیں مبارک ہو. یہ تو ان کا آئینی حق ہے. لیکن وہ جو ریڈ زون نہیں ہے وہاں پہ اگر ہم سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے جانا چاہیں تو اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا جائے اور وہاں پہ رینجرز بلا لی جائیں. تو بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے نہیں چلے. پاکستان کے آئین نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں. اب ایک لیڈر اگر ہماری ہے وہ جا رہی ہیں، لوگ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانا چاہتے ہیں. ہم نے نہیں کہا ہم آگ لگا دیں گے، ہم نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے قبضہ کر لیں گے. یا پچھلی مرتبہ بھی جب وہ آئی ہیں تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، لوگوں کے اوپر غداری کے پرچے کاٹے گئے. پہلے غداری کا پرچہ شاہدرہ میں کاٹا گیا، پھر جب گجرانوالہ کا الیکشن ہونے لگا تو یہاں سے لے کے جو جلسہ تھا تو شاہدرہ سے لے کے گجرانوالہ تک تمام تھانے آزاد کر دیے گئے تاکہ غداری کے پرچے اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں. دیکھیے ملک ایسے نہیں چلتا. اگر تو ملک کو سلیقے سے چلانا ہے تو سلیقے سے چلائیں، اور سلیقے سے پھر دونوں پارٹیز کو چلنا ہوگا. حکومت کو پہلے بڑا سٹیپ لینا ہوگا اور پھر اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرے گی. لیکن جس طریقہ کار سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طرح سے ایک انفارمیشن کی رجیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح ملک نہیں چلے گا. پھر اسی طرح جھگڑے ہوں گے جو چل رہے ہیں. اچھا لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب نیب نے مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا تھا اس وقت امن و امان کی صورتحال فواد چودھری صاحب بہت زیادہ خراب بھی ہوئی تھی، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی لیڈر پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. اس کی روشنی میں کیا آج میک شور کس طرح سے ان سے کروائیں گے، آپ لوگ کریں گے جو ان کی شکایات ہیں؟ جی اچھا، پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ جب یہ لوگ آئے تو یہ ساتھ جو ہیں وہ گاڑیوں میں بھر کے لائے، اور انہوں نے وہاں پر آ کر کے ایک پورا مظاہرہ اینٹیں دی گئی، نیب لوگوں کو، پولیس والوں کو، پولیس والے زخمی ہوئے. اب ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کو جو پی ٹی آئی نے کیا تھا اور اس سے پہلے پی ایم ایل این نے کیا پارلیمنٹ کے سامنے جب تحریک نجات تھی، اس وقت ڈاکٹر صاحب شاید یہاں نہیں تھے، پی ایم ایل این نے تو پارلیمنٹ کے دروازوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پولیٹیکل پروٹیسٹ کیا تھا. اس لیے آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو پولیٹیکل پروٹیسٹ تو سب پارٹیز نے کیے ہیں، اور پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک کے اوپر تو ساری ہمیشہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ رہی ہے. ہاں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جو پارٹی ہے اب اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کیا، اور وہ پارٹی جو ہے وہ نون لیگ. اور اب آ کر کے نیب کے اوپر انہوں نے کہا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. سیکشن 31 جو نیب آرڈیننس ہے وہ کہتا ہے کہ جو نیب کی تفتیش کے اندر ریزسٹنس ڈالے گا، اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے. لہٰذا نیب کا قانون بڑا واضح ہے، آئین بڑا واضح ہے. آپ انویسٹیگیشن کو اس طرح تو کل کسی کو بھی پولیس بولے گی، کار چور کو بلائے گی، سائیکل چور کو بلائے گی، ڈاکو کو بلائے گی، وہ آگے ساتھ بندے لے کے چلا جائے گا کہ جی میں دیکھ لو پھر آگے میں توڑا کرنا. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے. لہٰذا یہ جو کل جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہ تو براہ راست ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ مشورہ دیں گے مریم نواز کو کہ ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں رہیں گی تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر قانون کا عمل درآمد ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سیکشن 31 نیب آرڈیننس کے تحت ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب وہ یہ ان کا جس طرح سے آپ بھی سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کی مثال آپ دے رہے تھے وہ تو ایک احتجاج تھا، یہاں پر تو کوئی احتجاج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو دوسرا فریق ہے وہ نیب ہے جو کہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اس میں گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ہاں جس طرح سے نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ جی اس وقت دیکھیں یا آپ دیکھیں یا پھر قانون اپنا راستہ لے گا. کیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہاں پر آئے ہوئے جو کارکن ہیں، جو آپ کے ورکرز ہیں، جو آپ کے فالوورز ہوں گے، وہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور بڑے پرامن انداز میں آئیں گے اور پر انداز میں چلے جائیں گے؟
देखिए नादिया मिर्ज़ा साहिबा, सबसे पहले तो हमें आइन पढ़ना पड़ेगा। अगर तो आइन में किसी जगह पे लिखा हुआ है कि इस एहतजाज का हक सिर्फ पीटीआई को है या सिर्फ पीएमएलएन को नहीं है, फिर तो मैं आपकी बात माने लेता हूँ। बिल्कुल आप जो कह रही हैं सही है, आइन में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये कि एहतजाज करने का एक पार्टी को हक है और मुल्क के एक खित्ते में सिर्फ हक है, और हमला करने का हक पार्लिमान के ऊपर है। हमने तो, आप एंटिसिपेट कर रही हैं ना कि कहीं नैब पर हमला ना कर दें, मगर जिसने पार्लिमान पे हमला कर दिया उसमें कुछ मफरूजा नहीं है, वो आप कह रही हैं खैर महर है। नहीं सर, मैं ये नहीं और हमें आप ये कह रही हैं कि कहीं आप कल हमला ना कर दें। जी मैं तो आपको ये बात का एक एक करके जवाब दे रहा हूं। पहला, अगर इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल कर लूं, वरना मैं रुक जाता हूं। हाँ नहीं, एक लम्हा रुकिए। तो अगर आपकी इजाजत है तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए बात यह है, एक तो ये मेरा मुकदमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब चलिए इसको 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए बेशक रहने दीजिए इस बात को। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आज आप हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने कहा कि कोई आइन की ऐसी चीज नहीं है जो हमें यह कहे कि आप इनको मत आने दें वहां पे। काहे को नहीं आने दें? आपका फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एक फंडामेंटल राइट है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, और कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस चौराहे में आप आ सकते हैं और इस चौराहे में आप नहीं आ सकते। तो हम आईनी हक के तहत जा रहे हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर प्रोवोक नहीं किया जाएगा तो बड़ा बिल्कुल पुरअमन होगा मुजाहिरा। लोग सॉलिडेरिटी के लिए जा रहे हैं और सॉलिडेरिटी में चल रहे हैं। जहां तक आर्टिकल 30, वो क्या सेक्शन 31 से हमें डरा रहे हैं, तो सेक्शन 31 तो छोटी चीज है। हमें तो यह भी पता है कि किसी की गाड़ी में 35 किलो हेरोइन डाल सकते हैं जिसकी सजा मौत है। आप ये क्या 10 साल कैद सेक्शन 31 की बात कर रहे हैं? आपने लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जिसकी सजा मौत है। आपने लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे किए जिसकी सजा मौत है। आपने लोगों के ऊपर 35 किलो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के डालूंगा मौत की काल कोठरी में, और उसकी गाड़ी में 35 किलो हेरोइन डाली। फिर अल्लाह की तरफ चेहरा करके हाथ उठा के कहा कि मैं अल्लाह की कसम या अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं। कहां गई वो वीडियो? तो आप क्या कर सकते हैं ये तो हमें मालूम है। सर, आप ताकत के नशे में हैं, इस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज जो वैसे जवाब फवाद चौधरी साहब खुद देंगे। आपने कहा कि अगर हमें इजाजत नहीं है। सर, मैं एहतजाज की बात कर रही थी, आप लोग एहतजाज करने तो नहीं जा रहे, आप इज़हारे यकजहती के लिए जा रहे हैं। जी हम क्यों नहीं आपको किसने कहा है जी? ये सर आपने कहा सोलिडेरिटी, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी, जी मैं दोनों मैं आपकी जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं ना जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नैब ने रखा डेथ सेल के अंदर, किस कानून के तहत रखा जी? उसका एहतजाज नहीं बनता। जो आपने एहसन इकबाल साहब को पकड़ा इस वजह से कि उन्होंने निशानदेही की थी किसी एक जगह की जहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इसके खिलाफ एहतजाज नहीं बनता। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को, जो एक शरीफ तरीन आदमी है, हमारे दोस्त हैं और चौधरी साहब के भी दोस्त हैं, और हर बंदा वाउच करता है उनकी ऑनर के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, उनको जेल में बंद रखा, इसके खिलाफ एहतजाज नहीं बनता। कामरान माइकल को बंद किया, सलमान रफीक को बंद किया, ख्वाजा साद रफीक को बंद किया। आप कमाल कर रही हैं। यानी हमारा एहतजाज ही नहीं है। हमारे तमाम लीडरशिप को पकड़ के आप जेलों में बंद कर दें, उनको पर हेरोइन डाल दें। कहेंगे, मैं कहूंगी ठीक है, दोनों हैं बीबी, दोनों हैं। हम सॉलिडेरिटी में भी जा रहे हैं। चौधरी साहब ठीक है, मैं दोनों अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। अच्छा कि आपने मेरी तस्दीक कर दी, सॉलिडेरिटी भी है और एहतजाज भी है। ओके फाइन, सॉलिडेरिटी भी है और एहतजाज भी है। चौधरी साहब मुझे एक बात जरा सी बताएं, जो पिछला 126 दिन का धरना हुआ था जिसकी ये मिसालें दे रहे थे, क्या फवाद चौधरी साहब आपकी लीडरशिप में आप लोगों पर केसेस उस वक्त नहीं बने थे? कानून ने अपना रास्ता उस वक्त नहीं लिया था? अगर कोई हुआ भी थे इंसिडेंट्स तो? नहीं, वो केसेस तो सारे बने थे और जाहिर है वो सारे केसेस अब तक चल, और टेररिज्म में चार्ज हुए सारे शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर शीरीन मजारी भी और बाकी लोग भी, वो केसेस बने। लेकिन मैं डॉक्टर साहब उस वक्त अमेरिका थे गालिबन, इनको पता नहीं होगा। पीएमएलएन ने जो तरीके निजात चलाई थी वो एग्जैक्टली वो भी डी चौक के ऊपर ही एहतजाज था, और वो भी पार्लियामेंट के ऊपर। ख्वाजा आसिफ साहब की तस्वीरें आप चलाएं जिसमें वो पार्लियामेंट के दरवाजे जो हैं उनको टाप रहे हैं। वो इसको डॉक्टर साहब इधर जो है वो मिक्स करते हैं और वो कहते हैं वो धरना गलत था। वो धरना तो 100% ठीक था, क्योंकि उस धरने की वजह से ही तो पाकिस्तान में तब्दीली आई, और लोग जो है अब भी उस धरने के साथ खड़े हैं। और उस पोलिटिकल इवेंट जो 126 दिन, आप लोग तो 24 घंटे इकट्ठे नहीं ना गुजार सके उस तरह की जद्दोजहद में। तो ज़ाहिर है वो तो एक तारीखी जद्दोजहद थी, उसको तो आप वो जद्दोजहद करना आपके बस में ही नहीं है।
یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جا کے مریم نواز کے، پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے جا کے نیب کے جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو آپ نے جا کے اینٹیں ماری. ابھی بھی آپ جو جا رہے ہیں، آپ نیب کے اوپر ان کے مقدمات کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں. آپ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ریاست آپ کے خلاف مقدمات کو پرسو نہ کرے، اور آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بڑے سیدھے سیدھے ہیں. ارب ہا روپیہ آپ نے پاکستان سے کمایا ہے، آپ کی لیڈرشپ نے اس پیسے کو لانڈر کیا گیا ہے، اور اس سے اب آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف اور ان کے بیٹے وہ لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا آپ وہ پیسے واپس لائیں گے اور پیسے حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ، دوسری صورت میں آپ جیل جائیں گے. آپ موب نہ کر کے آپ پہ لوگوں کو جمع کر کے یہ سمجھیں گے کہ ریاست بلیک میل ہو جائے گی، تو یہ ایسا ہونے کا نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی کیا، آپ اور بھی زور لگا لیں. فواد چودھری صاحب ایک چیز اور، جب یہ بات ہوتی ہے کہ اس پہ کیسز ہوئے اس پہ کیسز ہوئے یا آج نیب پہ بلایا، اس میں حکومت کو نیب کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، جو آج بھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہی کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کا رول ہے، کتنا ہے، کس حد تک حکومت اثر انداز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، نیب کتنا آزاد ادارہ ہے، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر تو کریں. دیکھیے نادیہ، پہلے سے پروگرام میں جو ایک پروگرام میں سعید غنی صاحب میرے ساتھ تھے، اور ان کا ایک تھا کہ نیب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ دیکھیے نواز کے خلاف جو سارے ہیں یا تو ان کے اپنے دور میں شروع ہوئے ہیں یا آپ نے کیے ہیں. تو یا تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ اور آپ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں کہ آپ نے جو کیسز بنائے تھے وہ غلط تھے، اور اس کے بعد آگے چلیں. اسی طریقے سے نیب کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک یا اپوائنٹمنٹ شاید صاحب نے کی ہوئی ہے، یا اپوائنٹمنٹ نواز شریف نے کی ہوئی ہے، یا اپوائنٹمنٹ. اب اس کا نیب کے کیسز بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز بھی ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، یہ لا بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اسٹرکچر بھی سارا ان کا اپنا ہے. تو اب یہ ایکچولی ان کو بھی پتا ہے کہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں ان میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کسی اورل ایویڈنس تو ہے نہیں ہے، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ نیب کے کردار کو متنازع کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی ان کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. آپ کیسز کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، پاپڑ والے نے کس طرح سے پیسے جمع کروائے، کن اکاؤنٹس میں جمع ہوئے، ان اکاؤنٹ سے وہ پیسہ کدھر گیا، اس سے لانڈر ہو کے لندن گیا، وہاں سے واپس آیا. یہ تو ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں، ان کو وہ کیا ڈینائی کریں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کیسز پہ چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے جو آج کے ابھی جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ تو پھر ڈسکس ہی نہیں ہو پائیں گے. مختصراً سی میں بات کر لیتی ہوں، اس کے بعد ذرا میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لوں گی کہ پی ڈی ایم کے بارے میں جو سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا، تو وہ کیا دوبارہ سے اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیونکہ ہم نے بیچ میں بیانات بھی دیکھے، بلاول صاحب کے بھی دیکھے، پہ مریم نواز صاحبہ کے بھی دیکھے. مختصر سی بات پہلے ڈاکٹر مصدق صاحب، تاکہ میں اس چیپٹر کو کلوز کر دوں. کیا یہ کبھی ہمارے ملک میں یہ ایک ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ ایک نیب یا اٹانومس باڈی یا جو بھی ایک ادارہ جو ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کسی کو اگر احتساب کے لیے یا کسی پوچھ گچھ کے لیے بلائے تو وہ جائے اپنا جواب جمع کرائے، اور جبکہ آپ نے حفاظتی بیل بھی لے لی ہے تو پھر اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ جائے اپنا جواب جمع کرائے واپس آ جائے. میں سے بات مریم نواز صاحبہ کی نہیں کر رہی. ایک سوال نامہ مولانا صاحب کو بھی دیا گیا تھا جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے سوال پوچھے. سر پھر کون سی جمہوریت، کون سی روایات، کون سی جمہوری حکمرانی اور کون سی آئین کی حکمرانی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جواب دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات کو میں پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہوں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب نیب کے چیئرمین جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے چیئرمین ہیں، ان کی ویڈیوز ایک ایسے پی ایم یا ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ریلیز نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیوز بنائیں لوگوں کی، ان کو ریلیز کریں، اور پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ریلیز کرے، اپنے نجی چینل کے اوپر ریلیز کرے، اور اس کے بعد آپ ان کو استعمال کریں لوگوں کو اریسٹ کروانے کے لیے. تو پھر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آئینی ادارہ صرف یک طرفہ نہیں ہوتا. آئینی ادارہ ایسا نہیں ہوتا کہ این آئی سی ایل کا کیس بھی کچھ نہ ہو، اس کے اندر کوئی پیش رفت نہ ہو، ای او بی آئی کے کیس کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو، بی آر ٹی کے کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہو، منرلز اور میٹلز کے کیس کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو. آپ کے اپنے احتساب کمیشن
جن کے ہیڈ وہ کے پی کے جرنیل صاحب تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک پہنچتی ہیں، وہ کڑیاں بھی ٹوٹ جائیں اور ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ جائیں. اور جب ہمارے ساتھ کوئی کیس کے اوپر پیشی ہو تو آپ بولیں کہ یہ کیسا، آپ دیکھیں آئین کو آپ کیسے آئینی ادارے کے ساتھ کریں. میڈم یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر واقعی ایک آئینی ادارہ بنانا ہے جو ہر چیز سے بالا ہو، جس کا فوکس، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھ دیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو نادیہ مرزا صاحبہ آپ جا کے یہی بات ذرا سمجھائیے، اور پھر ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے. ذرا ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھ لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھ لیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کی بیل کی اپلیکیشن کے جواب میں آئے ہوئے ہیں، جن میں وہ نیب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب اس ملک میں ختم ہوں گی، جس سے پہلے پولرائزیشن ختم ہوگی، ہم بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور بات یہ نہیں ہوگی جو آج ہو رہی ہے، ایک مختلف قسم کی گفتگو ہوگی. چوری کا ذکر کیا میرے بھائی نے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1990 میں کس نے کالا دھن سفید کرنے والی اسکیم میں اپنے اپارٹمنٹس جو ہیں لندن کے وہ لیگلائز کروائے تھے؟ کہاں سے چوری شروع ہوتی ہے؟ آپ کس کس سرے کو جا کے پکڑیں گی؟ تو یہ تمام باتیں، بائیں طرف دیکھیں تو چینی چور، دائیں طرف دیکھیں تو آٹا چور، سامنے دیکھیں تو دوائیوں کے چور، پیچھے دیکھیں تو ووٹ چور، اور پھر چوری کرتے ہیں. تو یہ گفتگو جب تک ختم نہیں ہوگی جو آج ہم کر رہے ہیں، اور جب تک واقعی آئینی اداروں کو آئینی طریقہ کار کے تحت ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ آپ ہماری طرف آئین کرتے رہیں اور دوسری طرف آنکھ بند کر لیں. آپ کو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ جب میں آپ کہتا ہوں تو میرا مقصد آپ ہیں، یہ اینکر ہیں. جی، آپ نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بات کی کہ انہوں نے نیب کے بارے میں یہ کہا، تو سر مجھے احتساب کمیشن کی وہ بات بھی یاد ہے جب آصف علی زرداری صاحب اور سیف الرحمان والے کیس تھے، اور آصف علی زرداری صاحب آج بھی الزام لگاتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ نیب کا ادارہ ہے، تو یہ اس وقت یہ کوئی ٹائم فریم کے ساتھ نہیں تھا، یہ پہلے بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تب یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو جو اعتراضات ہیں، جو آپ کی تحفظات ہیں، آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے نیب قوانین میں ترامیم کریں، الیکٹورل ریفارمز کریں، تاکہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں پاکستان ایک بہترین سسٹم پہ چلنا شروع تو ہو. وہ آپ لوگ کریں گے سر؟ جی ضرور ہو. جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میں تو کسی بھی وقت اگر نیب استعمال ہوا ہے تو حامی بھر لیں کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں. نہیں، حکومت اپنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسی بات کریں؟ آپ مجھے فریم کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میں نے یہ بات کی، آپ نے ہاں کی، تو اب یہ ہوگا. کیسے ہوگا کہ یہ ہمیں آ کے این آر او کرتے رہیں اور یہ چور کرتے رہیں اور یہ بولیں کہ اندر آئیں اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم بولیں کہ ہاں ہم این آر او لینے آئے ہیں؟ ہم نہیں، بالکل ہمیں این آر او کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دل میں جو آتا ہے بس میں جو ہے یہ کر دیکھیں، 10 سال نہیں 50 سال کے لیے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. جو ان کی طاقت کے زوم میں یہ کر سکتے ہیں کریں، مگر اس طرح نہیں یہ گفتگو ہو سکتی. چلے دھونس دھاندلی کے ذریعے یہ بات نہیں چلے گی. چلے فواد چودھری صاحب اس پہ تو وہ بالکل تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی طرف سے این آر او کے الزامات لگ جاتے ہیں، تو یہ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آگے بڑھ جاتی ہوں، میں سارا وقت اس پہ کیا کروں. پی ڈی ایم کا معاملہ، بلاول مریم صاحبہ کی ایک ٹویٹ آتی ہے، بلاول بھٹو صاحب کے بیانات آتے ہیں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ پریس ٹاک دیکھتے ہیں جس میں وہ ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لانگ مارچ، اور پھر سوال لیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، اور مریم صاحبہ ان کو روکتی رہ جاتی ہیں. اور چونکہ وہ استعفوں والا معاملہ نتی ہو گیا تھا لانگ مارچ سے، آج لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے استعفوں کا معاملہ نتی کس نے کیا. مگر اب جو 26 مارچ کو جو پیش ہونے جا رہی ہیں مریم صاحبہ، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی شامل ہے، اور پی ایم ایل این تو ظاہر ہے ہی ہے. تو دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم جس پہ سب نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا تھا، وہ دوبارہ سے متحرک ہو گئے، دوبارہ سے مل کے ایک بھرپور تحریک چلا سکیں گے؟ دیکھیے جی، یہ جو پی ٹی ایم کی گاڑی ہے یہ کبھی بھی صحیح سڑک کے اوپر نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کی ڈرائیور سیٹ کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، بریک کے اوپر کسی کا پاؤں ہے، اسٹیئرنگ کے اوپر جو ہے کسی کا ہولڈ ہے، اور انجن کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. لہٰذا یہ گاڑی جو ہے اسی لیے یہ کبھی سڑک کے اوپر سیدھی نہیں چل سکتی. پہلے بھی ان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں رہی ہے اور ناکامی سے دوچار ہوا ہے، آگے بھی یہ دوچار ہوگی. اس لیے میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم میں ایک تو دیکھیے نا، فضل الرحمان صاحب ہیں، مریم ہے، نواز شریف ہیں، ان کا تو پارلیمان میں انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن جو لوگ پارلیمان کی سسٹم کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، جو سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حکومت کو تو 2.5 پونے 3 سال ہو گئے ہیں، اگلے سال کے بعد ویسے الیکشنوں کا ایک ماحول شروع ہو جانا ہے.
تو آپ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ہر وقت ڈی اسٹیبلائزیشن میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں لگے رہیں، آپ کو اور ہمارا یہ ہے کہ الیکشن سسٹم بہتر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے بات کریے. لیکن اگر آپ اس پہ نہیں تیار ہوں گے اور صرف دو لیڈروں کے جو مفاد ہے کہ ہمارے پیسے بھی بچ جائیں اور ہمیں جیل بھی نہ جانا پڑے، اگر ساری پالیٹکس انہوں نے اس کے ارد گرد کرنی ہے تو پھر ان کی مرضی ہے. ادروائز ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کا، اور جو آفر نہیں لینا چاہتے وہ پھر آپ وہ ان کی مرضی ہے. تو میرا نہیں خیال پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو پالیسی ہے اس کا میں بھی کوئی جان نہیں ہے. پولیٹیکل پالیسی تو ہے نہیں، صرف کیسز سے بچنے کے لیے تو انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، وہ چلتا رہے گا چھوٹا موٹا. آپ کے خیال میں پی ڈی ایم میں جان نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم دو چیزیں ہیں جس نے پی ڈی ایم کی راہیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو ڈیریل کیا تھا یا ڈی ٹریک کیا تھا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ایک تو یہ کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، آیا کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا یا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. پی ایم ایل این چونکہ کہتی ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی کا، وائس ڈیپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف کا، تو اپوزیشن لیڈر ہمارا. لیکن اب پیپلز پارٹی کہتی ہے اکثریت ہم ہے تو ڈیفینیٹلی اب ہمارا چلے گا. دوسرا سر، لانگ مارچ سے آپ لوگوں نے اس کو کنڈیشن کیا استعفوں کو، جبکہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت تیار نہیں ہے استعفے دینے میں، وہ پارلیمان کے اندر رہ کر احتجاج کرنے میں یا ان تمام چیزوں پہ بلیف کرتی ہے. تو یہ نتھی کس نے کیا سر؟ دیکھیے، یہ نتھی 9 جماعتوں نے کیا، کیونکہ 9 جماعتوں کا خیال یہ تھا، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ یہ لاسٹ آپشن ہونی چاہیے. اور آج بھی پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ استعفے جو ہیں وہ خارج الامکان ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو لاسٹ آپشن ہونا چاہیے. 9 پارٹیز جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ آپشن ہے اس کا وقت آ چکا ہے. بالخصوص سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے کہ آپ کے 49 ووٹ ہیں، آپ کے اپوننٹ کے 48 ووٹ ہیں، ایک پریزائڈنگ افسر جو ہے جس کا رویہ ہم سب کو معلوم ہے اور بڑا پرانا معلوم ہے، کوئی آج کا معلوم نہیں. پہلے تو صدر مملکت کو ان کا لگا دینا، چلیں بہرحال ان کی مرضی ہے، ان کے پاس یہ آئینی حق ہے، انہوں نے لگا دیا. لیکن انہوں نے کیا اپنا بہترین رول ادا کیا کہ 49 گننے کے بعد 7 کینسل کر دیے ووٹ اور کہا کہ 48 42 اور یہ جیت گئے جناب چیئرمین صاحب. اگر اس طرح پارلیمان چلانی تو اس پارلیمان میں بیٹھ کے ہم کیا کریں؟ یہ ہے نقطہ نظر 9 پارٹیز کا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی بات سنی اور ان کی باتوں میں بڑی اچھے میرٹس تھے. ہم نے ضمنی انتخابات لڑے جن سے ہمیں فائدہ ہوا، ہم سینٹ میں آئے جن سے ہمیں فائدہ ہوا. لیکن جس جگہ پہ ایسی دھونس دھاندلی ہو جو دیکھنے میں آ رہی ہے، وہاں پہ اب اس احتجاج کو آئینی طور پہ ہمیں سڑک پہ لانا چاہیے اور ہمیں اس پارلیمان کی اصل حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے لانی چاہیے کہ یہ ایک فاسقانہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر اس وقت حکومت کا رویہ یہ ہے کہ بائیں جانب بھی پرویز مشرف کے چاہنے والے ہوں، دائیں جانب بھی پرویز مشرف کے چاہنے والے ہوں. میں کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب، میں کچھ چیزیں جو پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتی ہوں. پی ایم ایل این کا کیا سٹانس ہے؟ اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا آپ کو قابل قبول ہوگا یا آپ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ جی، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایک میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 بڑی پارٹیز ہیں اور 3 پوزیشنز ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا بغیر اس کو دوبارہ کہے یہی فیصلہ ہوا تھا. تو ہمارے خیال میں تو ہمیں اس فیصلے کے اوپر قائم رہنا چاہیے. وہ پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر فیصلہ ہوا تھا، لیکن اگر پی 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 چاہے کہ ان کی ایک بڑی میجورٹی ہے، ووٹ ہیں، اور وہ چاہے کہ وہ سائن کروا کے اپنی میجورٹی اسٹیبلش کر لیں اور اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن لائیں، یہ ان کا حق تو بنتا ہے. ہم انہیں روک تو نہیں سکتے. اگر وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو اگر 50 ممبر ہیں اپوزیشن کے اور ہمارے پاس 27 سگنیچرز ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کسی بھی اے بی سی پیپلز پارٹی میں سے ہونا چاہیے، تو ہم روک تو نہیں سکتے. مگر میں سمجھتا ہوں اس سے باہمی اعتماد جو ہے وہ ضرور کمزور پڑتا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے خیال میں تو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این سے آنا چاہیے تھا. تارڑ صاحب کو اس کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس مقدمہ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا، یہ بار بار جب پی ڈی ایم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نے بھی ابھی 9 پارٹیز کہا کہ تمام 9 پارٹیز کا. کل میں سن رہی تھی شیخ رشید صاحب، فواد صاحب آتی ہوں آپ کی طرف. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو یہ 9 پارٹیز کے نام بتا دے گا اس کو میں 500 روپے دوں گا. سر میں نہیں بتا سکی، آپ مجھے گنوا سکتے ہیں؟ یہ کس سے آپ سوال پوچھ رہی ہیں جی؟ سر آپ سے پوچھ رہے ہیں پی ڈی ایم میں کتنی جماعتیں شامل ہیں، کون سی، اور کتنی ریلیونٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ؟ اس سے تو نہیں اس سے آپ کو غرض نہیں ہے جی.
ہر پارٹی جو پاکستان میں سیاست کرتی ہے، جو اپوزیشن کا رول پلے کرتی ہے، آپ اس کو ڈیمین نہیں کر سکتی اپنے پروگرام میں اس طرح. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کسوٹی کر لیں، ایک علیحدہ پروگرام کیا کریں کسوٹی کے نام سے، اور اس میں لوگوں سے سوال پوچھا کریں. بھائی ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، آپ اگر ان کی تذلیل کرنا چاہتی ہیں تو ہم تو نہیں آپ کو کرنے دیں گے. اگر آپ ان کو ڈیمین کرنا چاہیں گی تو ہم تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہ شیخ رشید صاحب کو ضرور زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی سیاست کرتے ہیں. وہ ایک پارٹی کے ایک رکن، ایک پارٹی کے آدمی ہیں، اور وہ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. وہ ضرور کریں. ان کو اگر حق ہے کہ وہ وزیر بن پائیں تو ہماری بھی سیاسی جماعتیں، جن کی کچھ کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے، کچھ کی کم ریپرزنٹیشن ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ہمارے اتحاد کا حصہ بنیں اور عوامی مقدمہ لے کر آگے بڑھیں. اب بہرحال آپ کی مرضی ہے. آپ کیونکہ پی ٹی وی میں اگر آپ یہ ڈیمین کرنا چاہیں ان پارٹیز کو کہ یہ کیا پارٹیز ہیں جن کے کوئی نام نہیں ہے، یہ کیا پارٹیز ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں تو آپ کہہ دیں. نہیں لیکن ٹھیک ہے بہرحال سر، لیکن ہر ہمارے پارٹی کا پاس اپنا جو ایک ایک اسٹیک ہوتا ہے نا. اتحاد ہے اس میں 9 پارٹیز تھیں. جی ہماری اسٹیک ہے نا جی. یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے نا جی 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 بالکل کہ آپ نہیں ہمارے کرنا ہے اتحاد سر. میں کون کون ہوگا. آپ کا یہ رائٹ ہے فیصلہ تو آپ کے آپ پی ٹی تمام وی، یہ فیصلے کرنے کا. فیصلہ پی ٹی وی کا نہیں ہے. آپ کو پورا رائٹ ہے جی اپنے تمام تو فیصلے یہ فیصلہ کرنے آپ کا. ہمیں پہ رہنے دیں. اور آپ ہماری جو پارٹیز جو ہیں، ہمارے چھوٹے جو پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا احترام کیجیے اور ایسی گفتگو نہ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ فواد چودھری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے آج کے لیے ٹائم نکالا. مختصراً یہ کہ جس طرح سے ڈاکٹر مصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا احتجاج بھی ہے 26 مارچ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اظہار یکجہتی کے لیے بھی جا رہے ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے یہ بھی جائیں گے، JUIF کے لوگ بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ امر الزماں قاہرہ صاحب نے کہ ہم بھی جو ہے وہ وہاں پہ لانگ مارچ میں شامل ہوں گے. یہ کم از کم ریلی نکالیں گے. دوسری طرف نیب نے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو روک نہیں سکتے، تاہم اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ امن و امان کا یا نقص امن کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی قانون اپنا راستہ لے گا. امید یہ کرتے ہیں کہ امن کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی گزر جائے. ادروائز یہ امپریشن آتا ہے کہ جی آپ اداروں کو پریشر میں لے کر آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، یا ان کو پریشر میں لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے سوالوں کے جواب نہیں دینے، یا آپ کے اوپر جو آپ کے کیسز ہیں ان کا آپ کو سامنا نہیں کرنا. فی الحال دیجیے پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.